बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 11 मई सोमवार के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। बड़ी अहम कुछ खबरें आई हैं, पहले वो आपके सामने रखूँ, फिर उनकी तफसील और तजिया। ईरान अमेरिका के दरमियान नया मोड़ आ गया, अब्नाए हरमज़ मैदान जंग बनने जा रहा है, तैयारियां मुकम्मल है। बरतानिया ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ ट्रंप का साथ देने से इनकार किया। आज ईरान ने कतरी जहाज़ को भी अब्नाए हरमज़ पर रोका। कुवैत के बाद अमारात की भी बरामदात मुकम्मल बंद, और सऊदीया की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के आज बड़े अहम इंकशाफात। और ट्रंप चीन से मुलाकात से पहले क्यूबा में हमला होने जा रहा है, रूस और चीन भी इस पर पहुंच चुके हैं। क्यूबा क्यों इतना अहम हो गया, और अब ईद के बाद कंपनी खुलकर सामने आने वाली 28वीं तरमीम पर। पीपल्स पार्टी के असल मसाइल, तहरीक इंसाफ का बड़ा इजलास। केपी बजट पास करवाने से पहले क्या तहरीक इंसाफ का लोग अडयाला जा रहे हैं? क्या ये वारदात है, डिकॉय है? खान को अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट करने का मामला, क्या मुज़ाकरात कामयाब होने की हकीकत क्या है? खान के इलाज पर पेशरफ्त जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लगी, और 3 साल बाद मुराद सईद का पहला तहलका खेज इंटरव्यू, सारे पुराने अपने राज खोले और मौजूदा क़यादत के एहतजाजी कॉल देने का मुतालबा भी, और तरीका भी समझाया। करें क्या आप? तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले ईरान अमेरिका की कशीदगी में एक दफ़ा फिर जो शिद्दत, ट्रंप ने ईरान को ताज़ा तरीन जवाब जो दिया, बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल, और ऐलान किया कि एक दफ़ा फिर अब्नाए हरमज़ पर ऑपरेशन फ्रीडम शुरू करने जा रहा हूँ। ईरान ने जो मुसवदा भी भेजा उसमें तजवीज़ थी कि अब्नाए हरमज़ पर वो खुद मुख्तारी का उनका मुतालबा है। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत ये यहाँ गैर मुल्की जहाज़ों को गुजरने देंगे, लेकिन टोल फीस के साथ। और फरवरी से अभी अब्नाए हरमज़ मुकम्मल तौर पर बंद है, और उसकी वजह से सऊदी अरब और कुवैत, कतर, अरब अमारात की तेल की बरामदात तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। ईरान अब इसका बाकायदा सरकारी सतह पर कंट्रोल भी चाहता है, और ट्रंप का बयानिया है कि हमने अब्नाए हरमज़ खुलवाई है ताकि अमेरिका की आवाम को दिखाए कि मैं खुलवा के आ चुका हूँ अपनी अब्नाए हरमज़। अब ईरान मुज़ाकरात तो कर रहा है एक तरफ फातेह की तरह, और मैदान जंग में वो जीती हुई जंग जो टेबल पर नहीं हारना चाहते। और मुज़ाकरात तो तभी कामयाब होंगे जब अमेरिका शिकस्त तस्लीम करेगा, ईरान को फातेह मानेगा, और वो ट्रंप करेगा नहीं। बिल्कुल ये खान और इस्टेब्लिशमेंट वाला मामला है, वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। ट्रंप की इस हफ्ते चीन के सदर शी जिनपिंग से जो मुलाकात है वो इसलिए अहम हो चुकी है कि एक तरफ तो देखिए चीन के साथ उसकी अपनी तिजारत का मामला, और चीन को ट्रंप के साथ ताइवान का मामला। यहाँ इसमें अब क्यूबा एक बहुत बड़ा मसला शुरू होने वाला है ईरान के साथ ही। देखिए इनके दरमियान जो मुलाकात कामयाब हुई, तो जाहिर है बदले में चीन को क्या मिलेगा ये देखना होगा, क्योंकि जाहिर है ईरान के साथ जो 73 दिन की जंग तकरीबन हो चुकी है, 74 दिन, बल्कि असल गेम तो चीन के साथ है। ट्रंप की जो मुलाकात है इसका मकसद शी जिनपिंग से ईरान का तेल खरीदने से रोकना है। चीन के जो हथियार ईरान पहुंच रहे हैं, जो इंटेलिजेंस मदद मिल रही है, वो बंद करवाना है। क्योंकि याद रखें इस वक्त ईरान की मईशत की जो शहरा के वो चीन तेल खरीदता है। डोनाल्ड ट्रंप इस मुलाकात में शी जिनपिंग पर दबाव बढ़ाना चाहता है कि वो तेल खरीदना बंद करे, और फिर ईरान के खिलाफ वो दबाव की इस पूरी मुहिम को एक नया महाज दे, एक नई लाइफ लाइन ले। लेकिन ज़ाहिर है चीन की तारीख है, उन्होंने कभी अमेरिका के दबाव के आगे सरेंडर नहीं किया, इत्तेहादियों को तनहा नहीं छोड़ा, ना ही किसी की जंग में हिस्सा लिया। पाकिस्तान इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। देखें बड़े ताल्लुकात ख़राब भी हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जिस लेवल का दबाव लेकिन ट्रंप बढ़ा रहा है, अब देखना यह कि चीन इस पर क्या रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और इस पूरे मामले पर जो गुफ्तो शनीद है, हालात इस वक्त जो है ईरान और ट्रंप दोनों के काबू में नहीं है, बल्कि अरब दुनिया के भी नहीं। आज दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी तेल पैदा करने वाली अरामको, जिनके पास 250 अरब बैरल तेल है, जो दुनिया की तमाम बैनुल-अक़वामी ऑयल कंपनियों के मजमूई ज़खायर से 5 गुना ज़्यादा है। इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि आलमी तेल की मार्केट का निज़ाम तबाह हो गया। अब अब्नाए हरमज़ खुल भी जाए तो तेल मार्केट ठीक होने में कई महीने लगेंगे, क्योंकि ये जो तेल की शेयर मार्केट है और जो असली तेल मार्केट में बिकता है, दोनों के दरमियान अब राब्ता ख़त्म हो चुका है। जब तक अब्नाए हरमज़ बंद है तब तक पैदावार भी बंद होगी। अब उसमें तो देखें बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि ईरान और अमेरिका दोनों के दरमियान को बड़ा समझौता आना मुश्किल है, क्योंकि ना अमेरिका ईरान को रियायत देने पर तैयार है, ना ईरान पीछे हटने को तैयार है। पसपाई तो नामुमकिन है। अब ट्रंप चीन पर दबाव बढ़ाने के बाद जो अगला काम कर रहा है वो क्यूबा। अब देखिए CNN की खबर है कि क्यूबा पर अमेरिका का हमले की तैयारी हो चुकी है। अच्छा, ये बड़ा अहम है। एक तो ज़ाहिर है अमेरिकी अवाम को बयानिया देना कि लातीनी अमेरिका में भी अमेरिका का बड़ा असर और रसूख है। दूसरा, चीन के बढ़ते हुए ताल्लुकात रोकना। अब ये ज़रा आप देखें कि ट्रंप अमेरिकी अवाम को अभी 61 साल पुरानी खलाई मखलूक की फाइलें UFO खोल रहा है। दूसरी तरफ ईरान की जंग में तो कुछ नहीं मिला। वेनेजुएला में घुस के उसने वहाँ सदर निकोलस मदुरो को अगवा किया, अपनी अवाम को बताया। अब वो क्यूबा में वहाँ पर जो मिगेल डियाज है क्यूबा का सदर, उसे उठा के लाना चाहता है। और वेनेजुएला भी चीन और रूस का इत्तेहादी था, तेल के साथ मामला थे। चीन की सप्लाई थी वेनेजुएला की, जो अमेरिका ने बंद की। अब ईरान में भी यही कोशिश थी, जिसमें अब 73 दिन की जंग भी हुई, लेकिन उसमें नाकाम हुए। अब क्यूबा के साथ मामला है जोग्राफियाई एतबार से। ये अमेरिका की जो रियासत है फ्लोरिडा,
اس سے صرف 150 کلومیٹر تقریباً دور ہے، اور کیوبا کے چین کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ چین یہاں فوجی انٹیلیجنس اڈے بنانا چاہتا ہے، یہاں سگنل انٹیلیجنس ہے، ان کی ریڈار لگے ہوئے ہیں، امریکی مواصلات، فوجی سرگرمیوں کو وہ مانیٹر کرتے ہیں۔ پورے لاطینی امریکہ میں بھی چین نے سرمایہ کاری بڑھائی ہے، وہاں تجارت، انفراسٹرکچر، بندرگاہوں پہ، ٹیلی کمیونیکیشن میں، سڑکوں میں، ہر طرح پہ کیوبا کے تعلقات ہیں۔ پھر روس کے ساتھ بھی ان کے سوویت یونین کے ٹائم سے تعلقات ہیں۔ اب یہاں چین پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیوبا پر حملہ کرنا ضروری ہے ملاقات سے پہلے۔ دوسری طرف عرب ممالک بھی شدید ترین خطرے میں۔ آپ دیکھیں کہ ایران نے آج قطر کے جو تیل بردار جہاز ہیں انہیں اپنا حرمت سے واپس بھیج دیا، حالانکہ قطر بڑا نیوٹرل کردار تھا۔ عرب امارات کو بھی یہی کہا، انہوں نے تو صاف کہا کہ اسرائیل کے اتحاد کے قیام کی اجازت نہیں ہوگی، یہ دونوں غلط راستے پہ ہیں، بحرین اور عرب امارات، انہیں اب ٹھیک کرنا ہے۔ اب ٹرمپ ٹیبل پر لانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، فوجی کارروائی کرے گا، بڑی جنگ کرے گا، معاف کیجیے گا، ایٹمی حملہ کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوگا کس طرف۔ اب آج پاکستان کے معاملات بڑے گرما گرم معاملات ہیں۔ تحریک انصاف کا ایک طرف مذاکرات کا شور ہے، جس کا آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے جس طرح ایران اسرائیل کے اور امریکہ کے مذاکرات ہیں، بالکل پاکستان میں اسی طرح یہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ معاملہ مختلف ہے، خان کی نسل میں یاد رکھیں کوئی ایسا نہیں جسے اس نے اقتدار دینا ہے، اس لیے اس کا بھی جھکنا ایران کی طرح ناممکن ہے۔ آج تحریک انصاف کا بڑا اہم اجلاس تھا، قومی اسمبلی کے تمام ممبران بھی تھے، محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس بھی تھے، اور یہ خان کی بہنوں نے جو کے پی حکومت سے کہا ہے، سہیل افریدی وغیرہ سے، کہ یہ منگل کے دن یعنی کل اڈیالہ جیل کے باہر آئیں، یہ اس پر تیار ہیں، لیکن یاد رکھیں ان کا بجٹ آنے والا ہے، ذرا اس پہ نظر رکھیے گا۔ اب اطلاعات اس وقت یہ ہیں کہ محمود اچکزئی، علامہ ناصر عباس اور تمام پارلیمنٹرین یہ بھی خیبر پختونخوا کی کابینہ کے ساتھ اڈیالہ جیل جانے پر تیار ہیں۔ اب یہ اس لیے فیصلہ کن مرحلہ ہے کہ پہلے جب بھی انہیں اڈیالہ جیل بلایا گیا، آپ یاد کریں تو یہ پارلیمنٹ چلے جاتے تھے، وہاں دروازے بند ہو جاتے تھے، 2 دفعہ یہ واردات ہو چکی ہے، اور 2 دفعہ انہیں کے پی ہاؤس بلایا تھا، لیکن یہ پارلیمنٹ چلے گیا۔ اب دیکھیں کل یہ کیا کرتے ہیں، پارلیمنٹیرین، سینیٹرز، کے پی اسمبلی کے 92 کے قریب یہ لوگ ہیں، یہ اکیلے جاتے ہیں، قافلوں کی صورت میں جاتے ہیں، وہاں جا کے تصویریں بناتے ہیں، غائب ہوتے ہیں یا وہاں کھڑے رہتے ہیں۔ یہ کیا لائے عمل دیں گے؟ یہ میں اسی لیے پہلے ایڈوانس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ عید کے بعد 28ویں آئینی ترمیم کا معاملہ شروع ہوگا۔ یہ کہیں لکھ کے رکھ لیں کہ فیلڈ مارشل نے ظاہر صدر بننے کی پوری کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ تیاریاں بڑے عرصے سے چل رہی ہیں، اور صدارت سے پہلے انہیں آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کا ایک بڑا شو بھی چاہیے، پاورفل شو چاہیے، تاکہ تحریک انصاف کی قیادت پر بہت بڑا دباؤ ہے اس وقت۔ سب یہی بات کرتے ہیں یہ اڈیالہ کیوں نہیں جاتے، تو یہ ہو سکتا ہے کل وہاں ایک بڑا پاورفل شو کریں، اور پھر یہ اگلے دنوں میں فیلڈ مارشل کی حمایت میں ووٹ دے دیں، صدر منتخب کروا دیں، کیونکہ چورن تو یہی بیچا جا رہا ہے نا ان کو کہ آپ تعاون کریں ہمارے ساتھ، ہم آپ کے معاملات کو بہتر کریں گے۔ یہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتائی، کل بھی بتایا۔ اب اس کی جو تصدیق ہے ابھی وہ سابق الیکشن کمشنر ہے کنور دلشاہ صاحب، انہوں نے بھی کی ہے، انہوں نے بھی یہ پورا آئینی اعتبار سے بتایا ہے۔ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں، اب میں ظاہر ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ بڑے قریب پہنچے ہوئے کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات کے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے، انہیں بھی میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا اگر ہوتا تو پھر بشرا بی بی آزاد ہوتی، کوٹ لکھپت کے لوگ رہا ہوتے، یا کم از کم خان سے ملاقات ہو جاتی۔ لیکن اس وقت یہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہمارے بیک ڈور کے مذاکرات جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور بڑے بہترین چل رہے ہیں۔ اچھا چلیں، مان لیتے ہیں۔ خان کو یہ کہتے ہیں ہم سب سے پہلے اڈیالہ جیل سے منتقل کروائیں گے شفا انٹرنیشنل۔ شفا انٹرنیشنل میں آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت پتہ ہے آپ سب کو عمران خان کی ایک آنکھ کی بنائی جا چکی ہے، عمران خان ذاتی معالج سے ملاقات نہیں ہوتی، وکلا سے ملاقات نہیں، قید تنہائی میں پچھلے تقریباً 3-4-5 مہینوں سے فیملی کے ساتھ ملاقاتیں ان کی نومبر سے بند ہے۔ ڈاکٹر عظمیٰ خان کی آخری ملاقات ہوئی تھی جس میں عمران خان نے ذہنی مریض والا بیان دیا تھا۔ اس کے بعد پھر 2 وفاقی وزراء تارڑ برادران، اعظم نذیر تارڑ اور عطا تارڑ نے یہ بربلا دنیا کے سامنے کہا اب ہم خان کی بہنوں سے ملاقات نہیں ہونے دیں گے۔ پھر ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، آپ کو سارا یاد ہوگا۔ اب یہ سپریم کورٹ میں ڈاکٹر عظمیٰ خان نے درخواست ڈالی ہے، اور یہ درخواست سپریم کورٹ میں، آئینی کورٹ میں نہیں، اور انہوں نے اس میں پوری تفصیل سے نواز شریف کے بھاگنے کا، مطلب بیماری کا، مریم نواز کو جو ضمانت ملی اس کا معاملہ، وہ جلسے جلوس کرتی نہیں اس دوران، نواز شریف کے ذاتی معالج کیسے جیل میں جا کے ملتے رہے، اس کے میڈیکل چیک اپ کیسے ہوتے رہے، لندن تک اس کو کیسے بھگایا گیا، لاہور ہائی کورٹ کا حکم، عدالتی اجازتیں، اس کے علاوہ انہوں نے وہ تمام تفصیلات پیش کی ہیں۔ اور عمران خان سے جو ملاقاتوں کو بند کروانے پر یہ جو 2 وزیر پریس کانفرنس کر چکے ہیں، یہ تمام خبریں اخباروں کے تراشے پوری بنا کے پٹیشن جو ہے وہ انہوں نے عمران خان کی بہنوں کی ملاقاتیں بند کرنے سے لے کر سپریم کورٹ میں جمع کروا دی کہ عمران خان بھی شہری ہیں پاکستان کے، ان کا بھی علاج کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہم سب کا ہے، شفا انٹرنیشنل میں ان کا علاج ہو، ان کا منتقلی ہو، ان کے ذاتی معالجین دیکھیں۔
اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو یہ راستہ ہے, بڑی فیس سیونگ مل سکتی ہے. اگر عدالت یہ فیصلہ دے اور یہ اسے نہ روکیں, تسلیم کر لیں, تو پھر آپ یقین کریں کہ یہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ تحریک انصاف کے جو لوگ, ان کا دعویٰ بھی ہے, کچھ جو مین لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ہم خاموش اسی لیے تھے, مزاحمت نہیں کر رہے تھے کہ ہماری سنوائی ہو جائے گی. یہ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے, میں نے ان کو بتایا بھی کہ پیپلز پارٹی ظاہر ناراض ہے, انہیں 28ویں ترمیم کے بعد جو سرپرائز عید کے بعد ملنا ہے, ظاہر بلاول تو بیچارہ وزیر اعظم نہیں بنا, صدر زرداری بھی جاتا ہوا نظر آئے, تو پھر ان کے پاس بچنا کیا ہے. اب تحریک انصاف کے لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ پیپلز پارٹی کے یہ دباؤ کے لیے استعمال ہے, ووٹ وہ نہیں سے لیں گے, حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. کوئی ڈیزل اور پیٹرول پہ ابھی انہوں نے مزید 34 روپے پیٹرول پہ اور 109 روپے ڈیزل پر مزید بڑھانے ہیں, تو حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اور ان پر اعتماد نہ کریں جیسے ایران, اسرائیل, امریکہ پہ نہیں کرتا, بلکہ اقتدار میں رہنے والے کسی پہ بھی نہ کریں. اسٹیبلشمنٹ کے تمام جرنیلوں کو پتہ ہے کہ عمران خان کو آزاد کیا تو وہ خاموش نہیں رہے گا, وہ ظلم اور جبر کے خلاف چپ نہیں رہے گا. اور ان کا دیکھیں ہمیشہ مطالبہ کیا ہوتا ہے, خاموش ہو جائیں. یہ سوشل میڈیا بند کروانے کا مطالبہ جو ان کے اختیار میں نہیں ہے, اور یہ سوشل میڈیا سے عوام کا بولنا, ان کے بیانیے کا توڑ, یہ ان کی تکلیف ہے بہت بڑی. اور یہ صرف اس اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ہے, آپ نیتن یاہو کا آج کا انٹرویو اٹھائیں, اس نے کہا سب سے بڑی تکلیف مجھے اس بات سے ہے کہ سوشل میڈیا عوام کے سامنے, دنیا کے سامنے حقائق رکھ دیتا ہے. اب یہ حقائق کتنے اہم ہیں, دیکھیں بدقسمتی سے بڑے اہم لوگ سوشل میڈیا سے پچھلے 2 سالوں میں اڑا دیے گئے. ایک اشر باجوہ نامی نوجوان بڑی زبردست تحقیق کرتا تھا, اگر وہ وی لاگ دیکھ رہے ہو تو رابطہ کریں, ان جیسے لوگوں کی بڑی ضرورت ہے. اس کی بڑا اچھا ڈیٹا انالیسس تھا. آج ایک اور اکاؤنٹ ہے میجر عاصم, ریٹائرڈ میجر عاصم, انہوں نے ایک بڑی زبردست تحقیق کی ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے حوالے سے, کہ آپ عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے ان کے پچھلے 3 سال میں سوشل میڈیا, عوام میں بیانیاں اور ان کی کوشش دیکھیں. ان کی تحقیق میں یہ ثابت ہوا کہ صرف 10% آج تک انہوں نے عمران خان کی اور بشرا بی بی کی رہائی رسائی, ان کی قیادت اور تکالیف پہ بات کی, یا پارٹی کا کوئی لائے عمل منظم تحریک کی بات کی. صرف 10%. 90% یہ کیا کرتے رہے کہ 70% 9 مئی کے حوالے سے بیانات, اور 20% یہ اپنے چھوٹے موٹے جلسے جلوس پارٹیاں جو ہوتی نہیں اس کی تعریف. اصل کام ان کا خان کے لیے تحریک چلانا تھا, عمران خان کی آزادی کی بات کرنے, لیکن انہوں نے نہیں کی. حالانکہ پارلیمنٹ میں, سینٹ میں, حکومت میں, عہدوں میں سب موجود ہیں. اب ان کی ڈیمانڈ کس سے, ذرا غور کریں, جو اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے مفرور ہے. ہٹ لسٹ پہ نمبر 1 جو مراد سعید, جس کا آج پہلا شہزاد اکبر کے ساتھ 3 سال بعد انٹرویو ہوا, جس میں اس نے اپنی مفروری کا بتایا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں خان کی جان بچانے کے بعد کیسے یہ گلگت بلتستان, خیبر پختونخوا اور پورے پاکستان کی خاک چھانتا رہا, اور کس طرح عمران خان نے لاہور میں زمان پارک میں اپنے بیٹوں کے کمرے میں جگہ دی. خان اسے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا ہے. 5 اگست کو عمران خان نے گرفتاری کے بعد مراد سعید کو منع بھی کیا کہ جذباتی ہو کر گرفتار نہیں ہونا, الیکشن ہونے دو, الیکشن کے بعد دیکھیں گے. الیکشن کے بعد پھر 3 دفعہ منع کیا, اور پھر پبلک میں ٹویٹ بھی کی. اب تحریک انصاف کا ایک دھڑا جو اس سے مراد سعید سے بڑی سخت دشمنی بھی رکھتا ہے, وہ جانتے ہیں کہ یہ سیاسی جانشین ہے, وہ اپنا زہر نکال رہے ہیں کہ مراد سعید باہر آئے, مراد سعید آ کے انٹرویو دے. مراد سعید کے انٹرویو کا تو نچوڑ آپ دیکھیں سارا کیا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ تو ایک سیاسی جماعت کی طرح نہیں, دشمن کی طرح سلوک ہو رہا ہے. یہ 90% جو حمایت رکھتی ہے پاکستان میں, ہندوستان سے زیادہ ان کو دشمن سمجھا جا رہا ہے, اور پاکستان کو میدان جنگ بنایا ہے. اعصاب کی جنگ, پروپیگنڈے کی جنگ, ہائبرڈ جنگ, 5th جنریشن جنگ, وار انفلوئنسر کی جنگ, ٹاؤٹ صحافیوں کی جنگ, کاؤنٹر انٹیلیجنس کی جنگ, یہ ساری کی ساری قوت عملی تحریک انصاف پہ ڈال, ساری کی ساری. وجہ کیا, مورال توڑیں, اتحاد توڑیں, قیادت پر اعتماد ختم کریں, اور اپنی عوام میں رائے بنا لیں. بالکل اس سے صرف موساد اور CIA ایران کے خلاف کر رہی ہے, جیسے ٹرمپ کر رہا ہے. پھر ان کے اندر مخبر یا اپنے حمایتی ایسے شامل کیے جائیں. آپ دیکھیں تحریک انصاف کے 9 مئی سے پہلے, 9 مئی کے بعد, الیکشن سے پہلے, الیکشن کے بعد, پھر اس کے بعد اب میڈیا کنٹرول, یہ ٹھنڈی گرم ہوائیں, سختیاں, نرمیاں, اسٹریٹجی, سارا دیکھ لیں. وجہ کیا, عوام کو تھکانا ہے, مزاحمت کمزور ہو, کیونکہ 4 سال میں عوام پیچھے نہیں ہٹ رہی. اب یہ کام دنیا میں امریکہ کر چکا ہے, سوویت یونین کر چکا ہے, افغانستان میں, عرب سپرنگ میں, چلی, روس, یوکرین. ابھی دیکھیں ایران امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے سامنے میں روز بتاتا ہوں. نشانہ کیا, کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم, جنگی حکمت عملی ناکام. جیسے اڈیالہ جیل میں عمران خان چلا رہا ہے سارا کمانڈ کنٹرول. یہ کہتے ہیں پیغامات بند کریں, ملاقاتیں بند کریں, پارٹی کا تنظیم اور اتحاد ختم ہو جائے گا. دیکھیں یہ بالکل وہی ہے جس طرح انہوں نے دہشت گردوں کو پلاننگ سے لا کے بسائی. خیبر پختونخوا میں جو ہوا پلاننگ سے ہوا, افغانستان میں جو جنگ تھی بگرام ایئر بیس کے لیے وہ بھی پلاننگ کے ساتھ تھی. اب ہوا یہ کہ سب کچھ بیک فائر ہو گیا. اب مراد سعید نے آج تحریک انصاف کی قیادت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا کہ یہ خود کچھ کرتے نہیں ہیں. جب ان پر تنقید ہو, سوشل میڈیا کرے, کارکن کریں, تو پھر غصہ کرتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. کیا یہ لانگ مارچ نہیں کر سکتے؟ کیا یہ پورا پاکستان بند نہیں کر سکتے؟ ہر شہر کو بند نہیں کر سکتے؟ خیبر پختونخوا سمیت کیا ان کے پاس یہ تمام آپشنز موجود نہیں ہیں, یہ بجٹ وغیرہ بھی؟ یہ کیوں ان آپشنز کو استعمال نہیں کرتے؟ اس نے تو کہا وہ سندھ کے لوگ زیادہ اچھے تھے جو نہروں کے معاملے پر نکلے تو صحیح. بلاول حکومت کا حصہ ہے, پھر بھی احتجاج کروا کے مطالبات منوا گیا.
یہاں تو یہ قلم چھوڑ ہڑتال سہیل افریدی کرو، قلم چھوڑ. اب جو ٹاک شوز میں بھی ان کے لوگ جاتے ہیں وہ بھی تحریک انصاف کا موقف پیش کرنے کی بجائے اپنی پروموشن کرتے ہیں. بھائی عمران خان کی تصویر لگا کے جاؤ، اپنے بیج لگا کے جاؤ، نہیں لگاتے. ان کے پاس نہ تو عاصم منیر کے جبر اور مارشل آرٹ پلس کا ذکر کرنے کی جرت ہے، نہ عمران خان کا نام لینے کی، تو پھر کرنے کیا جاتے ہیں. اب مراد سعید نے دیکھیں بہت سی باتیں کھل کے کہی، بہت سی چیزیں آپ کو پتہ ہیں، بہت سی چیزیں جو ہے وہ آپ کو آنے والے وقت میں ہی پتہ لگ جائیں گی. ایک بات اہم تھی کہ خان کی بہنیں سہیل آفریدی، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گور، محمود اچکزئی، علامہ ناصر عباسی مل کر بیٹھیں اور چاروں صوبوں کے پارٹی صدور بھی بٹھائیں ایک کمرے میں، اس وقت تک نہ اٹھیں جب تک فیصلہ نہ ہو کرنا کیا ہے، پھر کریں ایک پریس کانفرنس اور نظر آئے عوام کو. اب ظاہر ہے مراد سعید کے اس بیان کے بعد گنڈا پور کے لوگ، سہیل آفریدی کے لوگ اور کچھ اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی شروع تو ہو جائیں گے اس کے خلاف، بلکہ ہو گئے ہیں اب تک. انہیں مراد سعید سے بڑی تکلیف ہے، خاص طور پر جو پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں ہے، صوبائی اسمبلیوں میں. آپ یقین کریں یہ جو مراد سعید سے امید کرتے ہیں نا میدان میں آ کے تحریک چلائے، یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں باہر بیٹھے لوگوں کہتے ہیں یہاں آ کے تحریک چلاؤ، ہمیں مشورے دیتے ہو. ان سے پوچھیں آپ کہ یہ جو سارے رہنما یہ مل کے بھی عمران خان سے ایک ملاقات نہیں کروا سکے. چلے عمران خان تو بہت بڑے لیڈر ہیں، پنجاب میں سعد رضوی کا آج تک اس کے بھائی کا انہوں نے پوچھا تک نہیں، بے شک وہ ان کی پارٹی کا نہیں. بلوچستان میں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کس حال میں رہتی ہیں، کہاں ہیں، کس سے کسی کو پتہ ہے، کس تکلیف میں. چلے بلوچستان بھی دور ہے، چھوڑ دیں. پنجاب میں دیکھ لیں صاحبزادہ حامد رضا جنہوں نے ان کی پوری جماعت سنبھالی، وہ کس حال میں، کس جیل میں، کبھی انہوں نے پوچھا بھی اس سے. کوٹ لکھپت میں جو 1000 دن پورے ہوئے بزرگ سیاستدانوں کے، ان کے کیا حالات ہیں. یہ ملٹری ٹرائل والے روزانہ کی بنیاد پہ سوشل میڈیا پہ کسی کے ماں باپ فوت ہوتے ہیں، کسی کے بچے فوت ہو رہے ہیں، کسی کے بہن بھائی فوت ہو رہے ہیں، ان کی شکلیں تک نہیں دیکھنے دی جاتی، ان کے گھروں کے حالات کیا ہیں. انہوں نے کبھی پوچھا ان رہنماؤں نے جو یہ کہتے ہیں یہاں آ کے تحریک چلائیں یا مراد سعید باہر نکلے کریں، وہ باہر نکلا اسے یا مار دیں گے یا جیل میں ڈال دیں گے، یا تحریک انصاف کی جس طرح اڈیالہ جیل یا کوٹ لکھپت میں بیٹھے وہاں ڈال دیں گے. مراد سعید باہر ہوتا جب یہ سارے اندر ہوتے تو پھر یہ سوال مراد سعید سے تھا. یہ سارے باہر بیٹھے ہو تو دیکھیں نا، عمران خان کی آنکھ کا، ابو شبیبی کی آنکھ کا مسئلہ ہو، صنم جاوید کی آنکھ کا مسئلہ ہو، وہ بھی شدید نگہداشت کے IC یونٹ میں شامل ہوئی، یہ کچھ نہیں کر سکے، بولتے تک نہیں. بہرحال دیکھیں سارے معاملے میں ہوا کیا، ظلم، بربریت اور خوف کے منگولوں تاتاریوں کی طرح انہوں نے پاکستانیوں کو چوکیوں کی طرح فتح کیا. آج حالت کیا، خود کو قبول کروانے کے لیے پنجاب حکومت کے کبھی خسرے اور کبھی مجرے سہارا لے رہے ہیں. ناچنے گانے والے نہ ملیں تو وہ اپنے ریٹائرڈ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. عوام کی نفرت ہے ان سے کہ مریم نواز کے بورڈ پہ بچوں کی میں ریلی دیکھ رہا تھا، اس میں وہ جوتیاں مار رہے تھے، تھوک رہے تھے اس پر. تو یہ جنگ ناکام، یہ بیانیے کی دیکھیں جو لڑائی ہے نا، ذرا کبھی غور کریں. یہ سارا مذاکرات بھی اسی لیے شیئر مارکیٹ میں ڈالر، وہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا. یہ خود سوچیں کہ ایران سے گیس لینے کی جو جرت نہ کر سکے، روس سے پیٹرول لینے کی جرت نہ کر سکے، جن کے فیصلے امریکہ کرتا ہو، جن کا بجٹ IMF کا ایک افسر بنائے، جو اپنے ملک کا سب سے بڑا عہدہ منتخب نہ کرے، وہ کیا جنگ رکوائیں گے. بہرحال کل کا دن بڑا اہم ہے، دیکھتے ہیں اب تحریک انصاف کے لوگ کرتے کیا ہیں، اور آنے والے دن بھی بڑے اہم ہیں. اللہ کرے اس میں کوئی بہتری ہو. دیکھیں ہم لوگ ضرور، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے کردار کی وجہ سے کبھی یقین نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں، وہ چاہے تو دلوں کو پھیر کے جو مرضی کر لے، کن کہہ کے سب کچھ بدل جاتا ہے. تو وہ چاہے تو یہ ساری باتیں ہو سکتا ہے جو یہ لوگ بتا رہے ہیں ان کے وہ سچ نکلیں. اللہ کرے ہو ایسا اور ان کو سمجھ آ جائے، پاکستان بچ جائے، کیونکہ اس وقت تو معاشی تباہی جو ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی جا رہی ہے. اگلے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے بھی. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.